अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्या प्रैक्टिकली और जज्बात में बगैर आए हुए इमरान खान साहब जेल से रहा हो सकते हैं, या जो सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि अब जो घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। तो पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब को घी कह दिया, उनको ऑयल कह देना चाहिए था, क्योंकि घी सस्ता होता है और ऑयल महंगा होता है। एनीवे, बात करते हैं कि क्या इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं या नहीं। तो शायद इमरान खान साहब कभी रिहा हो जाएं, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको भी पता है फौजी जब भी अपना कोई बंदा रखते हैं तो वो उसकी पैंट उतार कर भी देखते हैं। तो ये तो प्राइम मिनिस्टरशिप है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप इमरान खान साहब को मेरा नहीं ख्याल में देंगे। तो दूसरी बात ये है कि 9 मई जो है ना, 9 मई को तहरीक इंसाफ वाले बहुत लाइट ले रहे हैं कि अब तहरीक 9 मई एक बहुत बड़ा वाकया था। 9 मई का आपको पता ही है कि पाकिस्तानी फौज सरहदों के ऊपर खारजियों के साथ बहुत लड़ रही है। तो इमरान खान साहब उनके जो है ना उनको बैक करते हैं और उनसे कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं। आप खुद सोचेंगे, अगर आपको कोई दुश्मन हो और आप कहीं कोई बंदा आगे कहे कि अपने दुश्मन के साथ मुज़ाकरात कर लो, और दुश्मन भी ऐसा जिन्होंने कि बहुत सारी पाकिस्तानी फौज ने शहादतें दी हुई हैं उधर। तो अब ये 9 मई जब हुआ, उसके बाद जो शोहदा जो उनके पुतले जलाए गए, उसके बाद उनकी जो फैमिली थे उनके अब बयानात आपके सामने ही हैं कि उन्होंने बयानात क्या दिए। तो उसके बाद जो है ना एक ज़हनियत जो होती है, मतलब कि इमरान खान साहब ने जो है ना अपनी क्या ले जो फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं, यही है कि उन्होंने मुल्क को जो है ना अपने जो इक़्तिदार को मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दिया, ना कि उनको मुल्क का सोचना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब शायद रहा हो जाएं, लेकिन वो अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को आपको पता ही है, पाकिस्तान की टेक के ऊपर बाकी दुनिया के 57 ममालिक पाकिस्तान की टेक के ऊपर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है। तो सऊदी अरब हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम ममालिक हैं। अब सऊदी अरब तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को कभी कमज़ोर हुकूमत पाकिस्तान में आए, या इमरान खान जैसी हुकूमत आए जिसके ज़रिए पाकिस्तान कमज़ोर हो और अल्टीमेटली कोई सऊदी अरब की तरफ सोचे। ईरान भी सऊदी अरब का एक तरह से उनकी रिवेलरी तो उनको चल रही है, दुश्मनी तो चल रही है अब जैसे भी वो है, लेकिन सऊदी अरब कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना अदम इस्तेहकाम फैले। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी जो भी 9 मई के अंदर जितनी भी फैमिली के लोग हैं, फौज की जो फैमिली के लोग हैं, तो अभी तक आसम मुनीर ले लें या उसकी जो फैमिली फौज जो उसकी फैमिली है उसको ले लें, वो उसके अंदर ही हैं। फौज को कभी नहीं भूलेंगे। वो भूलेंगे इसलिए नहीं कि फौज के साथ दूसरे लोगों ने भी गलत किया या फौज ने उनके साथ भी गलत किया, लेकिन मामलात इस हद तक नहीं गए थे। मामलात मतलब कि उनके ऊपर जो है ना, फौजियों का देख ले, कोई बंदा फौज के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, कि इन्होंने घुमा फिरा के चीज़ों को इस तरह पेश किया पीटीआई ने कि उनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था, ना कि मुल्क चाहिए था। तो घुमा फिरा के इन्होंने चीज़ों को इस तरह से पेश किया है कि अब फौज के अंदर जो है ना लोग ज़्यादातर जाना पसंद नहीं करते। तो इसके अलावा जो है ना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस इक़्तिदार में आए, क्योंकि अब मैं तो किसी की साइड पे नहीं हूँ, ना PMLN की साइड पे, ना PTI की साइड पे। बहरहाल अपनी फ़ौज को इस्तेहकाम देने के लिए, उनके मसल्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, उनके मसल्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। क्योंकि देखें, आप खुद देखें फ़ौज कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, और अब फ़ौज के जो है उनके बयानियाँ DGI SPR के बयानियाँ और इस तरह से वो फंबल हो रही हैं, उनके अल्फाज लड़खड़ा रही हैं। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों से डील किए हुए, ये तो विद इन मुल्क के अंदर दुश्मन है, इनको डील करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो लेकिन आप खुद सोचें कि फ़ौज ने इतनी शहादतें दी हैं, और ये जो कोलैटरल डैमेज और इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ऐसी बयानबाजी है। कोलैटरल डैमेज कैसे हो सकता है जब फ़ौज जो है ना अगर कोलैटरल डैमेज करना चाहती तो वो बड़ा असला यूज़ करती, इस्तेमाल करती। तो वो उनके साथ छोटे असले के साथ लड़ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह जो है ना जान चली जाए। तो इसके अलावा फ़ौज को जो है ना उनका मुतबादल मिल चुका है मरीम नवाज़ की सूरत में।
تو ملک کے اندر کام ہی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے کام ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے. اب ان کو مریم نواز کی صورت میں ایک ملک کی سمجھ لے ہیروئن مل گئی ہیں، تو ہیرو عاصم منیر صاحب ہیں. ویسے مریم نواز جو ہے نا ایک ملک کے جو ہے نا خواتین کے اندر جو ایک اب پراپر ایک اثر رکھتی ہیں، تو ان کا حل سوچتے ہیں کہ حل کیا ہے. اب حل یہی ہے کہ وہ ایسا کریں کہ وہ الطاف حسین کی طرح باہر چلے جائیں اور واپس ادھر جا کے جلسے جلوس ادھر سے لگانا شروع کر دیں، اور ادھر ان کی گورنمنٹ بن جائے گی. تو گورنمنٹ تو خیر شاید نہیں بنے، لیکن وہ آزادانہ طور پر اپنے بیان اور اس طرح کی چیزیں وہ دے سکتے ہیں باہر جا کے. تو اس کے علاوہ پھر بھی انہوں نے بیان ہی ہو جانا ہے، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں پھر انہوں نے بیان ہو جانا ہے. تو فوج اب کبھی بھی نہیں چاہے گی کیونکہ کہ اس طرح کی جو ہے نا ملک کو کمزور کرنے والی حکومت پاکستان میں دوبارہ سے آئے. تو اب دیکھتے ہیں. اب آنکھ کا ان کا جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے، وہ آنکھ ان کی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے ڈرامہ زیادہ کیا. آنکھ تو اب ان کی ٹھیک ہوگی ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں. تو اب سہیل اکرم راجہ صاحب جو ان کے وکیل ہیں، وہ اپنی کیفیت اس کے اوپر جتنی مرضی اپنی طاری کر لیں، لیکن میرا نہیں خیال وہ عمران خان کو جو ہے نا ایک باعزت طور پر وہ رہا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو ان کی فیملی اور ان کو جو ہے نا سچویشن کو ڈاکٹر عظمیٰ بیسیکلی وہ پڑھی لکھی ہیں سب سے زیادہ، وہ نفسیات کو سمجھتی ہوں گی. ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب پہلے بھی ٹھیک تھے یا اب ٹھیک ہیں، یا بعد میں آنے کے بعد وہ بدلہ نہیں لیں گے. اب وہ بدلے پہ اتر آئے، اگلے 5 سال تو ادھر ہی گزر جائیں گے، بدلے میں گزر جائیں گے، تو پھر 5 سال کا مطلب ہے کہ پاکستان 50 سال پیچھے چلا جائے گا. تو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ واقعی عمران خان کی نفسیات یا چیزیں جو وہ ڈال چکے ہیں عوام کے اندر تو وہ ٹھیک ہیں. تو ملک اتنا زیادہ خراب نہیں تھا. اب 75 سال ہوئے ہیں ملک کو بنے کو، 75 صدیاں نہیں ہو گئیں. تو اگر 75 سال کے حساب سے اب ملکوں کو بننے کے لیے صدیاں لگتی ہیں، صحیح ہے. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنا عمران خان صاحب باہر آئیں گے، یا انہوں نے جو کر دی ہیں اپنی خرابیاں کر دی ہیں عوام کے اندر، جو ایک زہر بھر دیا ہے دماغوں کے اندر، تو اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ جو ہے نا اقتدار میں آئیں. یا ان کا ویژن بھی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ویژن دیا ہو کہ یہ ویژن ہے، اس کے ساتھ وہ کام چلے. جیسے مریم نواز نے ایک دیا ہے، کمپیوٹر دیے ہیں، اب کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے لوگ کام کریں گے تو پیسے آئیں گے، اس طرح سے چیزیں ہوں گی. یا انہوں نے وہ بسیں چلائی ہیں، بسوں پہ لوگ بیٹھ کے جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، آئی ٹی لیب بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، چیزیں بنائی ہیں. اب اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے، اور کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. باقی نہ کسی کو مریم نواز سے کو مطلب ہے، نہ عمران خان صاحب سے مطلب ہے. سارے اپنے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے. ہمیں تو اپنا کام چاہیے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے جو ہے نا پیسے وہ ہمارے ٹیکس جو ہے نا اچھی طرح وہ استعمال ہونا چاہیے، یہ ہم چاہتے ہیں. باقی نہ ہم مریم نواز کو چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہیں اس کو عمران خان کو چاہتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی بھی آئے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالا؟ صرف 48% لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور 52% جو تھے انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. تو آپ کون سی وہ اکثریت کی بات کرتی ہیں؟ یہ میڈیا کے اوپر آپ اکثریت کر کے، اکثریت تو ہونی ہے ہر صورت، کیونکہ لوگ ہی سوشل میڈیا کے لوگ ینگ ہیں، ان کی اکثریت ہے. اب ینگ لوگوں کی وہ پھیلا رہے ہیں چیزوں پہ، تھوڑی چیزیں آپ باہر سے کروا رہے ہیں. تو دیکھیں ملک چاہیے، ہمیں آپ نہیں چاہیے، صحیح ہے. آپ آئیں، آپ کیا حیثیت ہے آپ کی، مطلب کہ آپ سیاستدان ہیں، صرف آپ سے تو پڑھے لکھے اتنے ہزاروں لوگ پڑھے ہوئے ہیں. اور ایک اور چیز کے اوپر شاید آپ نے غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا اپنی آپ کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے انہوں نے کرپشن کے علاوہ، کرپشن تو چلو پہلے کہتے رہے ہیں، اب کرپشن نہیں کہتے یہ لوگ. اب جو انہوں نے نا خواتین کی بدنامی شروع کر دی، پہلے ان کا ٹارگٹ مریم نواز تھا، اب ان کی آصفہ بھٹو ان کا ٹارگٹ ہے. سمجھ نہیں آتی. زرداری صاحب نے اگر کچھ کہا ہے تو وہ زرداری صاحب کو بولے نا، تو وہ آصفہ بھٹو یا اس طرح کی وہ کردار کشی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. نہ ہی اس سے ملک نے اوپر جانا ہے، نہ ہی نیچے جانا ہے، نیچے ہی جانا ہے. ملک کی باہر بدنامی ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے یہ خارجہ پالیسی عمران خان صاحب کے آنے سے داخلہ پالیسی کتنی کمزور ہوئی ہے. اب آنکھ دکھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ گریبان یہ کر دیا، وہ کر دیا.
اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی کتنی مضبوط ہے اور ہم کس حد تک ہمارے کندھوں پر کتنا بوجھ ہے اور ہم کتنے لوگوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ کسی اور طرح ہونی چاہیے. اور جو رویا ہوا ہے 75 سال سے، کرپشن ہی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 75 سال میں آپ بتائیں کہ بم کدھر سے آ گیا، ایٹم بم جو ہمارے لیے ناگزیر ہے. ایٹم بم نہ ہو تو کدھر سے افغانستان بچے گا، کدھر سے سعودی عرب بچے گا، کدھر سے ایران بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. اب پاکستانی واحد ملک ہے جو ان 57 ممالک کو جو ہے نا آپس میں جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں. ورنہ ہمارے تو ادھر پاکستان میں جو ہے نا وہ ہماری آپس میں نہیں بنتی ہے. ہم شیعہ سنی وہابی پتہ نہیں کیا کیا چیز ہم بنے ہوئے ہیں، بجائے ہم مسلمان بننے کے ہم ان میں بٹے ہوئے ہیں. یہ پاکستانی ہیں جو ان کو جو ہے نا مضبوط کر کے ان کو رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کی صلح شلح کروا دیتا ہے پاکستان. تو اس لیے جو ہے نا اب عمران خان صاحب پتہ نہیں رہا ہونے کا، تو وہ سپریم کورٹ اور باقی عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی. تو وزیر اعظم میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم اس کو اسٹیبلشمنٹ بننے دے گی، یا باقی جو ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بزنس مین یا باقی دوسرے لوگ، ان کو نہیں بننے دیں گے. مشکل ہے. اور اگر قابلیت کی بات کریں تو عمران خان کی میرے نزدیک قابلیت جو ہے نا سلمان بٹ کے برابر ہے. وہ سلمان بٹ ڈان کہہ لیں آپ، سلمان بٹ وہ ان سے زیادہ وہ ایکٹیو ہیں. وہ اس کے اندر جتنے بھی کام شام ہوتے ہیں وہ ان کے اندر وہ عمران خان سے زیادہ تو وہ ایکٹیو ہیں. تو اگر ان کو چاہیے بھی تھا، کچھ ریلیف چاہیے تھا، تو یہ فوج کے جو ہے نا فوج کا بیانیہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے جا کے، ٹھیک ہے، کم از کم معافی مانگ لیتے. یہ کیا ہے، شیطان والی ہٹ درمی ہے یہ تو، کہ ہم نے معافی نہیں مانگنی، ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ اور فوج نے خود کیا. اب فوج ہر جگہ تو نہیں آ سکتی، ہزاروں جگہ پہ 9 مئی ہوا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہوا. ادھر میاں والی میں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوا، ہر جگہ پہ ہوا ہے. تو ہر جگہ پہ فوج ہی چلے گی؟ آپ کے خیال میں فوج کے بندے تیار کھڑے ہوئے تھے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں. اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب، اگر وہ تو عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن وزیر اعظم ان کو چاہیے، وزیر اعظم شپ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر. تو یہ ایک جو ہے نا حقیقت والا، میں حقیقت کا جو ہے نا تجزیہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب وہ سلیمان اکرم راجہ کی جگہ جس کو مرضی پورے پاکستان کے وکیلوں اکٹھے کر لیں تو مشکل ہے کہ وہ نکلیں گے. اور اس کے علاوہ نفسیات اب غور سے ذرا دیکھے ذرا، عمران خان صاحب کو کام کرنے چاہیے تھے. ان کے اوپر تو یہ کیس بنتا ہی نہیں تھے، یہ توشہ خانہ. اور یہ توشہ خانہ آپ دیکھیں ذرا، توشہ خانہ کیوں بنا ہے؟ توشہ خانہ تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر وہ اتنے کام میں اپنے بزی ہوتے ہیں تو توشہ خانہ کدھر، ان کو گھڑیوں کا خیال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ سمجھنے والوں کے لیے میرے خیال میں کافی نشانیاں ہیں اس کے اندر. تو وہ سمجھ، اور گوگی اور یہ مطلب کہ سارے انہوں نے جو اپنے پلیئر جو کھلاڑی سیٹ کیے ہیں وہ بھی اتنی کو خاص نہیں کیے ہیں. اب کھلاڑیوں سے اندازہ لگا لیں اب، اور خارجیوں سے اس کے علاوہ. اینی وے بہت شکریہ. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ کو انالیسز اگر کو درمیان میں لگا ہو، میں ایسے ہی آپ کو کوئی ہوپ یا کسی ویو لینے کے لیے میں جو ہے نا آپ کو کوئی ہوپ نہیں دینا چاہتا تھا. یہ ودن جو ہے نا ایک نیوٹرل جو ہے نا وہ انالیسز ہے کہ عمران خان صاحب شاید رہا ہو جائیں، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، وہ عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی. بہرحال یہ وزیر اعظم دوبارہ بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ باقی کے اور بھی دوسرے ممالک بھی ہیں. امریکہ کو آنکھ دکھانے سے کچھ نہیں ہونا. امریکہ کو آنکھ دکھانے سے تب آنکھ دکھائیں جب آپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ امریکہ کو آپ آنکھ دکھا سکیں. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں.